अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, आदाब अर्ज़ है। जी जनाब, कहिए कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब कहिए, मौसम की सूरत हाल क्या है आप सबके शहर में। इधर तो जनाब अब मौसम जो है वो गर्म हो गया है। सुबह और शाम जो है वो कुछ ठंडी होती है, अलबत्ता दोपहरें जो हैं वो गर्म हो गई हैं। अब धूप में नहीं बैठा जाता, इतनी जल्दी गर्मियों का आगाज़ हो गया है। सर्दियां तो अब बहुत मुख्तसर रह गई हैं, सच में सिकुड़ गई हैं सर्दियां। और गर्मियां जो हैं वो फैलती जा रही हैं। पहले लगता था कि गर्मियां सिर्फ 3 माह की होती हैं, अब तो 6 महीने गर्मी रहती है। खैर, ये अल्लाह ताला के खेल हैं, अल्लाह ताला का निज़ाम है। हर मौसम ही ज़रूरी है। तो मौसम अगर नहीं बदलें तो हम उकता जाते हैं यकसानियत से। जब तकरीबन 15 दिन सूरज नहीं निकला था तो उस वक्त सूरज की बहुत याद आती थी। अब सूरज निकलता है तो अब धुंध की याद आती है। खैर, इंसान जो है वो बहुत ही नाशुक्रा वाक़या हुआ है। कभी किसी हाल में खुश नहीं होता, इसको सब कुछ एक साथ चाहिए होता है। यकसानियत से इंसान घबरा जाता है, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने मौसम भी मुख्तलिफ रखे हैं। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी मोतदल मौसम। खैर, बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताया करें यार। कितनी बार आप सबसे कहा है मैंने कि कहानी के बारे में अपनी राय का इजहार करते रहा करें। मुझे अंदाज़ा तो हो कि आप लोग कहानी सुन रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं। कहानी का नाम है ए इश्क तेरे हैं खेल अजब। मुसन्निफ़ा हैं दुर्रे समन बिलाल। किस्त नंबर 4। सारा ने सुबह कॉलेज जाते हुए काजल और लिपस्टिक अपने बैग में रख ली थी और खूबसूरत सी वो कीमती बालियां जो उसने पिछली ईद पर 300 की खरीदी थीं वो भी बैग में रख ली। आज वो ज़हनी तौर पर असजद के साथ बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। जोया स्कूल के लिए घर से निकल चुकी थी। अच्छा अम्मा, मैं कॉलेज जा रही हूँ, सारा ने चादर सर पर लेते हुए सीमा बेगम को इत्तला दी। सारा, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, लगता है ब्लड प्रेशर हाई है मेरा। तू ऐसा कर, मुझे एक कप चाय बना दे। सीमा बेगम गुल्लू के लापता होने के बायस परेशानी से बीमार पड़ गई थी। अम्मा, चाय बनाते बनाते मुझे कॉलेज जाने में देर हो जाएगी, आज तो सुबह से सुई गैस भी बहुत कम आ रही है। सारा ने बैग और अपनी फाइल उठाते हुए उन्हें इतला दी। एक तो इन कमबख्तों ने जान अजाब में डाल रखी है। पहले बिजली की लोड शेडिंग हुआ करती थी, अब बिजली के साथ साथ गैस भी बंद कर देते हैं नामुराद कहीं के। सीमा बेगम गुस्से में बोली, सुन, आज तुझे बड़ी जल्दी है कॉलेज जाने की, अभी तो 8 बजे हैं। अम्मा, कॉलेज जाते हुए मुझे 15-20 मिनट लगते हैं और वैसे भी आज जिस टीचर का पहला पीरियड है वो बहुत सख्त टीचर हैं। 5 मिनट भी देर हो जाए तो पूरी क्लास के सामने बेइज्जती कर देती हैं। आज सारा बड़ी रवानी से झूठ पे झूठ बोल रही थी सिर्फ असजद के लिए। अच्छा चल जा फिर, तेरे अब्बा अपने वालिदैन की कब्र पर तिलावत करने गए हैं, वो आते हैं तो उन्हें कह दूंगी मुझे एक कप चाय बना देंगे। अम्मा, आपसे एक बात कहनी थी, वो इल्तिजाइया अंदाज में कहती हुई उनके पास पलंग पे बैठ गई। कौन सी बात? अम्मा, वो मेरी सहेली है ना हिना, वो कुछ दिनों से बीमार है और कॉलेज नहीं आ रही। क्लास की 2-3 लड़कियां कॉलेज से छुट्टी के बाद उसके घर उसका पता करने जा रही हैं। मैं भी उन लड़कियों के साथ हिना को देख आऊं। हाँ चली जाना, मगर ज़्यादा देर ना लगाना, वरना तेरे अब्बा सवाल पे सवाल कर करके मेरी जान को आ जाएंगे कि सारा कहाँ गई है, कॉलेज से अभी तक आई क्यों नहीं, किस सहेली के घर गई है, वगैरह वगैरह। सीमा बेगम ने उसे तनबीह की। जी अम्मा, मुझे पता है, मैं छुट्टी के बाद बस घंटे डेढ़ तक आ जाऊंगी। सारा पलंग से उठ खड़ी हुई। अच्छा ठीक है, बाहर का दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर जाना। अच्छा अम्मा, अल्लाह हाफिज़। सारा उनसे इजाज़त लेकर घर से निकल गई थी। आज वो तेज़ तेज़ कदम उठाती कॉलेज की तरफ रवाना थी। सीमा बेगम ने ठीक ही कहा था, आज से पहले वो कभी इतने शौक से और इतनी जल्दी में कॉलेज जाने के लिए तैयार नहीं हुई थी। एक बेचैनी थी, एक इंतज़ार की कैफियत थी जिसने उसे अपनी लपेट में ले रखा था। कॉलेज में भी उसने गायब दिमागी से तमाम क्लासेस अटेंड की थीं। आखिरी पीरियड बंक करने के बाद वो कॉलेज के वसी लॉन में एक दरख्त के नीचे आ बैठी। सारा ने अपने बैग में से छोटा सा मिरर निकाला, फिर काजल निकालकर अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में काजल लगाने लगी। होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाने के बाद बैग से बालियां निकालकर पहनने लगी। इसी असना में छुट्टी की घंटी सुनाई दी। सारा ने जल्दी से बैग और फाइल उठाई, चादर को सर पे लिया और गेट के करीब आ गई।
لڑکیاں ٹولیوں کی صورت میں گیٹ سے باہر نکلنے لگیں۔ سارا نے گیٹ سے باہر جھانکا مگر اسے اسجد کہیں دکھائی نہ دیا۔ وہ اندر آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے گیٹ سے دوبارہ باہر جھانکا۔ اس بار بھی اسے مایوسی ہوئی۔ اسجد کہیں نظر نہ آیا۔ بھئی کہاں غائب تھی سارا؟ آج آخری پیریڈ ہی نہیں لیا تم نے؟ اس کی عقب میں کھڑی ہنا اس سے پوچھ رہی تھی۔ سارا نے چونک کر بے اختیار ہنا کی طرف رخ موڑا۔ واہ بھئی، بڑے میک اپ شیک اپ، کہاں کی تیاری ہے؟ ہنا نے رازداری سے پوچھتے ہوئے اسے آنکھ ماری۔ کہیں نہیں، آج بس دل چاہا تو کاجل لگا لیا۔ سارا سٹپٹائی۔ اس نے کبھی ہنا سے جھوٹ نہیں بولا تھا اور وہ ہمیشہ سادہ سی کاجل یا لپسٹک کے بغیر ہی کالج آیا کرتی تھی۔ دل ایویں ہی تو نہیں چاہتا میری جان۔ یہاں جب لڑکیاں اس طرح تیار ہو کر گیٹ کے پاس کھڑی ہوتی ہیں تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو وجہ کیا ہوتی ہے، اور تمہیں تو میں 3 سال سے جانتی ہوں۔ سچ سچ بتاؤ، کسی لڑکے کے چکر میں ہو؟ ہنا نے مسکراتے ہوئے رازداری سے پوچھا۔ پتہ نہیں، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ سارا نروس ہو چکی تھی۔ پتہ تو خیر مجھے چل ہی جائے گا۔ یہ بتاؤ، جو لڑکا روز ہمارے پیچھے آتا ہے کہیں اسی سے افیئر تو نہیں چل رہا تمہارا؟ ہاں وہی ہے، محبت کا دعویٰ کرتا ہے مجھ سے۔ وہ دھیرے سے اعتراف کرنے لگی کیونکہ ہنا سے اب مزید کچھ چھپانا بالکل فضول تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی کالج گیٹ سے باہر نکل آئیں۔ سارا نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ اسجد کہیں ہوتا تو دکھائی دیتا۔ اچھا، تو ہمارے گروپ کی انوشے تو خواہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ لڑکا اس کے پیچھے آتا ہے۔ ہنا مسکرائی۔ اب کہ سارا خاموش رہی، باقی کا سارا راستہ ایسی ہی چھوٹی موٹی باتوں میں طے ہو گیا تھا۔ سارا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج پہلی بار اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ آہستہ آہستہ سب لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئی تھی۔ ہنا کا گھر سارا کے گھر سے پہلے 2 گلیوں کے فاصلے پر تھا۔ اب سارا اکیلی رہ گئی تھی۔ اس نے اپنی رفتار آہستہ کر دی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس بار بھی مایوسی نے اس کے دل کو اور پریشان کر دیا تھا۔ نہ جانے وہ اسے کیوں ستا رہا تھا، کیوں اس کو خفگی دکھا رہا تھا۔ اب سارا راستے میں ہی ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی تھی۔ 8-10 منٹ اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرنے کے باوجود وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ ایک بار پھر مرے مرے قدموں سے چلنے لگی۔ اس کا دل ہر اٹھتے قدم کے ساتھ ڈوب رہا تھا۔ اس نے اپنی چادر کے پلو سے لپسٹک صاف کر لی اور بالیاں اتار کر بیگ میں رکھ لیں۔ اس کا گھر اب ایک گلی کے فاصلے پر تھا۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ اسجد اس سے ناراض ہو گیا۔ سارا کے دل پر ایک بوجھ سا آ پڑا۔ وہ مرے قدموں سے اپنی گلی میں داخل ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے گھر کا دروازہ بجایا جہاں داخل ہوتے ہی اسے ہمیشہ کی طرح نئی پریشانیوں کا سامنا کرنا تھا۔ اشال کمرے میں داخل ہوئی تو پینو انایا کے ہاتھ پیروں پہ لوشن لگا رہی تھی۔ کیسی ہو تم؟ اشال نے منہ پھلائے بیڈ پر لیٹتے ہوئے بے دلی سے پوچھا۔ ہم تو ٹھیک ہیں، مگر لگ رہا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو۔ انایا نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اشال کو دیکھا۔ ہاں میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں، اور آج کا دن بھی بہت برا گزرا ہے میرا، اور عمر بھائی کے سامنے آج مجھے بہت ایمبیرسمنٹ فیل ہوئی۔ اشال نے اپنے ٹیڈی بیئر کو خود سے لپٹاتے ہوئے بتایا۔ کیوں بھائی، ایسا کیا ہو گیا آج؟ انایا ہنوز مسکراہٹ چھپائے پوچھ رہی تھی۔ انایا، جو آج میرے ساتھ ہوا ہے نا، اللہ کرے وہ کبھی کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ ہو۔ اشال کی آواز میں افسردگی تھی۔ یا اللہ خیر، ایشو بی بی، اب ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ چھیتی دسو، میرا تو دل ڈوبا جا رہا ہے۔ اب کہ پینو بھی پریشان ہوئی۔ پھر کیا تھا؟ اشال نے ڈاکٹر عمر کے حوالے سے اپنے ساتھ ہونے والا قصہ ان دونوں کے گوش گزار کر دیا، جسے سنتے ہوئے انایا اور پینو کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ مجھے اتنی بیزتی محسوس ہو رہی ہے اور تم ہنس رہی ہو۔ اشال نے اپنے قریب رکھا کشن اٹھا کر انایا کو مارا۔ تو تم نے لاؤڈ سپیکر اپنے گلے میں فٹ کر کے الینا سے عمر بھائی کے حوالے سے اس طرح کی گوسپ نہیں کرنی تھی نا؟ ہنس ہنس کر انایا کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ تو مجھے کیا معلوم تھا کہ عمر بھائی کے کان اتنے باریک ہوں گے، یا وہ دوسرے کمرے میں بیٹھے میری باتیں اتنی آسانی سے سن لیں گے؟ اشال جھنجھلائی۔ اینی ویز، جو بھی ہوا بہت برا ہوا، انایا نے کہا۔ تو اور کیا، ٹینشن سے میرا تو سر پھٹ رہا ہے۔ اشال اپنے ٹیڈی بیئر کو اٹھائے بیڈ سے اٹھ کر انٹرکام کی طرف آئی۔ اسلم، میرے لیے اچھی سی کافی بنا کر کمرے میں بھیجو۔ اشال نے انٹرکام پر بٹلر کو ہدایت کی اور واپس بیڈ پر آ گئی۔ پینو، دادو جاگ رہی ہیں؟ نہیں ایشو بی بی، وڈی اماں تو ظہر کی نماز پڑھ کر سو گئی تھیں جی۔ اشال نے اس بات میں سر ہلایا۔ پینو اب بس کرو۔ انایا نے پاؤں سمیٹ لیے۔ پینو، جو انایا کے پیروں پر لوشن لگا رہی تھی، اٹھ کر واش روم ہاتھ دھونے چلی گئی۔ انایا سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر دیکھنے لگی۔
ईशू वैसे आज तुम्हारे साथ हुआ बहुत बुरा है। उमर भाई की मौजूदगी में हमेशा मेरे साथ ऐसे ही क्यों होता है और ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। उमर भाई दिल के बहुत अच्छे हैं, बस वो खासे पंक्चुअल आदमी हैं, असूल पसंद, संजीदा मिजाज से। और अगर वो तुम्हें किसी बात पर डांट भी देते हैं तो वो तुम्हारी भलाई के लिए ही कहते हैं, ताकि तुम अपने फ्यूचर के बारे में संजीदा हो जाओ। अनाया ने बड़ी बहन होने के नाते इशाल के दिल से डॉक्टर उमर के लिए भरी बदगुमानी निकालनी चाही। इशाल खामोश रही। इस दौरान पीनो भी गीले हाथ अपने दुपट्टे के पल्लू से खुश्क करते हुए आ गई थी। ईशू बेबी, मैं आपके सर का मसाज कर देती हूँ, फ़ौरन आपके सर की पीड़ दूर हो जाएगी। वो इशाल के सर का मसाज करने बैठी। पीनो, तुम सच में बहुत अच्छी हो। उसके मसाज करने से इशाल को सुकून मिला था। उसकी आंखें बंद होने लगी। बस ईशू बीबी, चंगी तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जिसने आपके दिलां दे विच मुझे हकीर सी बंदी के लिए उंस डाल रखी है। जो छां, जो तहफ़्फ़ुज़ और जो प्यार मुझे इस कार में मिला है ना, अगर ना मिलता तो पीनो पता नहीं कितने धक्के खा रही होती। पीनो की आंखें आंसुओं से भर गईं। पीनो, तुम पिछले 8 साल से हमारे साथ हो। डोंट वरी, तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी। अनाया ने मोबाइल एक साइड पर रखते हुए उसको तसल्ली दी। अल्लाह आप दोनों बहनों को हमेशा खुश रखे जी। ओके, मैं चलती हूँ, मेरे जिम का टाइम हो गया है। अनाया बेड से उठी। इसी असला में असलम दरवाज़ा नॉक करके इशाल की कॉफ़ी ले आया था। थैंक्स पीनो, अब बस करो, मैं कॉफ़ी पी लूँ। पीनो और असलम कमरे से निकल गए। ईशू, अगर तुम्हें आज टाइम मिले तो सैलून चली जाना। तुम्हारे बाल बहुत अजीब और रूखे हो रहे हैं और तुम्हारा फेस भी रफ हो रहा है। थोड़ी देर बाद अनाया ट्राउज़र शर्ट में मलबूस साइड टेबल से गाड़ी की चाबी, मोबाइल और ग्लासेस उठाते हुए इशाल से बोली, हाँ मैं अभी कॉल करके अपॉइंटमेंट लेती हूँ। अनाया इस बात में सर हिलाकर कमरे से बाहर निकल गई। छोटू यार, अब उठ जाओ। अक्सम बहुत गहरी नींद सो रहा था और वो उसके सिरहाने खड़ी मुसलसल उसे जगा रही थी। उसने आंखें खोलकर अपने सामने खड़ी मुनाब को देखा। बेइख्तियार उसका दिल चाहा कि वो उस लड़की का हाथ थामकर उसे अपने पास बिठा ले, उसे अपने करीब कर ले और उसकी आंखों में देखते हुए उससे पूछे कि यह कब, कैसे और कितना अजीब खेल खेला है तुमने मेरे दिल के साथ, कि ये दिल अब तुम्हारे अलावा किसी के जिक्र पे यूँ धड़कता ही नहीं, कि तुम्हारे अलावा अब किसी की सुनता ही नहीं। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? चुपके चुपके तुम्हारी इस मोहब्बत ने कैसा खेल खेला है मुझसे। सुनहरे सपने दिखाकर एक तारीक रास्ते पर गामसन कर दिया मुझे। वो सफ़र जिसकी कोई मंजिल ही नहीं, बस चलता चला जा रहा हूँ मैं। वापसी का रास्ता मिल रहा है, ना आगे मंजिल दिखाई दे रही है। तब उसके अंदर कोई कर्ब से बोला था, मोहब्बत की तारीक घाटियों से निकलने का मंत्र आज तक कोई नहीं जान सका। जो इस सफ़र पर एक बार गामसन हो जाए उसे कभी यू टर्न नहीं मिलता। छोटू, कहाँ खो जाते हो तुम? मैं कितनी देर से तुम्हें जगा रही हूँ। मुनाब झंझलाई, हमें बर वक्त यहाँ से निकलना है। अक्सम ने जमाई लेते हुए अपने ऊपर से कंबल हटाया। उठ रहा हूँ, आप बेफिक्र रहें, थोड़ी देर में आपको कॉलेज पहुँचा दूँगा, आपकी क्लास मिस नहीं होने दूँगा। अक्सम ने बिस्तर से उठते हुए उसे तसल्ली दी। उसकी आंखें अब भी नींद से बंद हो रही थीं। ओके, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तब तक तुम शावर लेकर फ्रेश हो जाओ। मुनाब दरवाजे की तरफ जाते हुए बोली। वैसे आप बड़े जालमाना तरीके से जगाती हैं। अक्सम की आवाज़ पर उसने पलट कर देखा। तुम अगर अब भी नहीं उठते तो मैं तुम पर पानी फेंकने वाली थी। मुनाब हंसी। मैं इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था, आपके जगाने से टूट गया। वो वॉशरूम की जानिब जाते हुए बोला। ख्वाब होते ही टूट जाने के लिए हैं, इसलिए उन पर अफसोस करना फजूल है। मुनाब की बात पर वो धीरे से सर हिलाकर वॉशरूम में चला गया। 15 मिनट के बाद वो किचन में एक दूसरे के रूबरू बैठे नाश्ता कर रहे थे। आप सब कुछ इतना मज़े का बनाती हैं कि मैं तारीफ़ें कर करके थक गया हूँ। अक्सम छुरी और कांटे की मदद से अपनी प्लेट में रखा स्पेनिश चीज़ आमलेट बहुत शौक से खा रहा था। तो किसने कहा है कि तारीफ़ करो? मैं जानती हूँ मेरे हाथ में बहुत जायका है। मुनाब कॉफ़ी पीते हुए मुस्कुराई। अरे आप तो कुछ खा नहीं रही। मेरा नाश्ता ऐसा ही होता है, एक कॉफ़ी का मग और ब्रेड। इसीलिए आप इतनी दुबली पतली और उम्र चोर दिखाई देती हैं। अक्सम मुस्कुराया। उम्र चोर? क्या मतलब है भाई तुम्हारा? मतलब ये कि आप अपनी उम्र से बहुत कम नज़र आती हैं। 27 की बजाय 22-23 साल की लगती हैं आप। मुनाब उसकी राय पर हंस पड़ी। कमान छोटू, लगने से क्या होता है? मैं 27 साल की हूँ और मुझे 22 साल की नज़र आने का कोई शौक़ नहीं। आप भी कमाल करती हैं। लड़कियां तो अपनी उम्र के हवाले से बड़ी कॉन्शियस होती हैं कि उनकी असल उम्र के बारे में किसी को पता ना चल जाए, मगर आपकी सोच इस मामले में बड़ी अजीब है। अजीब नहीं है छोटू, मेरे कहने का मकसद ये है कि कुछ हकीकतों को किसी भी सूरत झुटलाया नहीं जा सकता।
اب کہ مناب کی بات پر اس نے خاموشی اختیار کرنی ہی بہتر سمجھی تھی۔ وہ ایک رائٹر تھی اور اس کے پاس ہر بات کا جواب موجود ہوتا تھا، پر وہ شاید یہ بات بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اقسم اپارٹمنٹ کو لاک لگا رہا تھا اور مناب اس کے پاس کھڑی تھی۔ مناب نے اپنا لیپ ٹاپ والا بیگ ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ اقسم نے لاک لگانے کے بعد اس کا ہینڈ کیری پکڑا۔ لائیں یہ بھی مجھے پکڑا دے۔ اٹس اوکے، یہ اتنا وزنی نہیں ہے۔ اوکے، وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پارکنگ کی طرف آئے۔ اقسم نے اس کا سامان گاڑی میں رکھا، تب تک مناب بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ اقسم گاڑی پارکنگ سے نکال کر مین روڈ پر لے آیا۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ خاموش کیوں ہے؟ کہیں ولی بھائی تو یاد نہیں آ رہے؟ اقسم نے ایک لمحے کے لیے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ بھلا مجھے ولی کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہر وقت دل میں رہتا ہے۔ مناب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ دل، یہ کمبخت دل میں سوچتے ہوئے اس نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ کیا ہوا؟ مناب حیران ہوئی۔ اقسم کا جی چاہا کہ گاڑی یہیں بیچ راستے میں روک کر اسے چیخ چیخ کر بتائے کہ تم ایک قاتل ہو، تم نے میرے اندر کا ایک ہنستا ہوا انسان مار ڈالا ہے۔ چھوٹو کیا ہوا؟ مناب نے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں، ایک ضروری چیز گھر بھول آیا ہوں، اس نے دھیرے سے وضاحت کی اور پھر باقی کا راستہ وہ خاموش رہا۔ مناب گاڑی میں چھائی خاموشی توڑنے کے لیے کوئی بات کرتی تو وہ جواب دے دیتا۔ مناب بہت عرصے کے بعد اس سے یوں ملی تھی اور وہ اس کے لیے بہت فکر مند ہو گئی تھی۔ وہ بچپن سے جس اقسم کو جانتی تھی وہ یہ اقسم نہیں تھا۔ وہ اقسم بہت خوش رہنے والا، نٹ کھٹ سا، دوسروں کو خوش رکھنے والا اور ایک شور مچاتے جھرنے جیسا لڑکا تھا، اور یہ والا اقسم ایک جھیل کی طرح تھا، خاموش۔ اس خاموشی کے اندر کتنے طوفان چھپے ہوئے تھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ مناب نے اس اقسم کا مزاج تیزی سے بدلتے ہوئے دیکھا تھا۔ کبھی وہ خوش ہوتا اور پھر اگلے ہی لمحے اداس ہو جاتا۔ وہ کچھ کہتا اور پھر کہتے کہتے رک جاتا۔ وہ بات کرتا اور پھر بات کرتے کرتے کہیں کھو جاتا۔ وہ مناب کو ایک پہیلی کی طرح لگ رہا تھا، جسے بوجھنے کی کوشش میں خود مناب بھی الجھ گئی تھی۔ انہی سوچوں میں ڈوبے کب وہ لندن پہنچ گئے احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ اقسم نے جب اسے اس کے فلیٹ کی بلڈنگ کے باہر اتارا تو مناب نے اسے اوپر آنے پر بہت زور دیا تھا۔ چھوٹو چلو نا، میرے ساتھ آؤ تو، لنچ تم میرے اور فاریہ کے ساتھ کرو، پھر واپس چلے جانا۔ مناب نے اصرار کیا۔ نو تھینکس، آپ پلیز جائیں، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ اوکے، ایز یو وش، تم اپنا بہت خیال رکھنا، مجھے تمہاری بہت فکر رہے گی۔ مناب کی بات پر اقسم تلخی سے مسکرایا تھا۔ مناب اس کا شکریہ ادا کر کے اندر بڑھ گئی تھی اور وہ کتنی ہی دیر وہاں بے مقصد کھڑا رہا تھا۔ یہ 2 دن جو مناب نے اس کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں گزارے تھے وہ اس کی زندگی کے یادگار دن تھے۔ آج جب وہ اسے چھوڑ کر واپس جا رہا تھا تو اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھری دنیا میں اکیلا رہ گیا ہو۔ شام کے 6 بج رہے تھے جب اشال سیلون سے واپسی پر ساجدہ پھپھو کی طرف آ گئی تھی۔ گیراج میں ڈاکٹر عمر کی گاڑی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل گھبرایا تھا، مگر اگلے ہی لمحے ساجدہ پھپھو کا خیال آتے ہی اس کا اعتماد بحال ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ان کی بھی بے پناہ لاڈلی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو ساجدہ پھپھو اسے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھتے ہوئے نظر آئیں۔ وعلیکم السلام، میری ایشو آئی ہے۔ ساجدہ بیگم نے محبت سے اسے خود سے لپٹا کر اس کا ماتھا چوما۔ پھپھو آپ تو ہم سے ملنے آئی نہیں، میں نے سوچا کہ میں ہی اپنی پھپھو سے مل آؤں۔ اب اشال ان کے پاس صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ بس میری جان، پچھلے دنوں کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے گھر سے نکلنے کو دل بھی نہیں چاہا، مگر آج میں تمہیں اور انایا کو بہت یاد کر رہی تھی۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، آپ کو ہماری یاد آئے تو آپ ہر روز ہماری طرف آئیں۔ اشال نے انہیں خفگی دکھائی۔ وہ ایسے ہی ساجدہ بیگم کو نخرے دکھایا کرتی تھی۔ ساجدہ بیگم مسکرائیں۔ پگلی، جن سے پیار ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ان سے روز ملا جائے۔ اپنے پیاروں کی محبت تو دل میں ہمیشہ بسی رہتی ہے، چاہے ان سے روز نہ بھی ملا جائے۔ ان کے لیے دل میں موجود محبت کبھی کم نہیں ہوتی۔ ساجدہ بیگم نے اسے بڑے پیار سے لپٹایا۔ میری جان، تم اور عینی تو میرے پیارے مرحوم بھائی کی اولاد ہو، تم دونوں مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہو۔ ساجدہ بیگم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اشال کی آنکھوں میں بھی آنسو جگمگا گئے۔ پھپھو، مما اور بابا کے بعد جس طرح سے آپ نے اور بڑے پاپا نے ہمیں پیار دیا ہے اور جس شفقت سے پالا ہے اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ اشال کو سنجیدہ دیکھ کر ساجدہ بیگم مسکرائیں۔ تم دونوں بہنوں میں ہی ہم سب کی جان اٹکی رہتی ہے، اور آپ کا ہٹلر بیٹا ہمیشہ میری جان نکالنے کے چکروں میں رہتا ہے، اشال نے دل میں سوچا۔ پھپھو، آپ نے بس ایویں خود کو ہر وقت گھر کے کاموں میں بزی کر رکھا ہوتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ روز نور منزل آیا کریں۔ اشال نے خوش دلی سے ان کے گلے میں بازو ڈالے۔ ہاں تو یہ اچھی بات ہے نا، اگر میں خود کو بزی نہ رکھوں تو بیمار پڑ جاؤں گی، بستر سے لگ جاؤں گی۔
ساجدہ بیگم نے پیار سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ اللہ نہ کرے پھپھو آپ کو کبھی کچھ ہو۔ اشال نے پیار اور لاڈ سے اپنا سر ان کے کندھے سے ٹکا لیا۔ دوپہر میں عمر آیا تو میں اس سے تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ یقیناً میری شکایتیں ہی لگا رہے ہوں گے۔ اشال نے منہ پھلایا۔ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے تمہاری شکایتیں لگاؤں۔ ڈاکٹر عمر ہاتھ میں شرٹ پکڑے نہ جانے کہاں سے اچانک نازل ہوئے تھے کہ انہوں نے اشال کی بات سن کر جواب دیا۔ السلام علیکم۔ وہ جذبت سی ہو کر سیدھی بیٹھ گئی۔ جانے آج کل اشال کے ستارے کیوں گردش میں تھے۔ وعلیکم السلام۔ سلام کا جواب دینے کے بعد وہ ساجدہ بیگم سے مخاطب ہوئے۔ مما میرے کپڑے پریس ہو کر نہیں آئے کیا؟ نہیں بیٹا، فیضو کہہ تو رہا تھا کہ آج دھوبی دے جائے گا، مگر ابھی تک وہ نہیں دے کر گیا۔ اور یہ فیضو کہاں ہے؟ بیٹا وہ تو مارکیٹ تک گیا ہے، کچن کی ایک دو چیزیں لانی تھیں۔ اوکے مما، پھر آپ سریا سے کہیں یہ شرٹ پریس کر دے۔ ڈاکٹر عمر نے شرٹ ان کی طرف بڑھائی۔ عمر بیٹا میں تمہاری شرٹ خود پریس کر دیتی ہوں۔ سریا کا بچہ بیمار ہے، آج وہ جلدی کوارٹر چلی گئی تھی۔ اب کیسا ہے اس کا بیٹا؟ صبح تم نے جو اسے میڈیسن دی تھی اس سے کافی بہتر ہے۔ اوکے مما، مجھے دیر ہو رہی ہے ہاسپٹل سے، میں اپنے کمرے میں ہوں، آپ پلیز میری شرٹ پریس کر کے وہیں لے آئیے گا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے اور وہ ساجدہ بیگم کے ساتھ اسٹور روم میں چلی آئی۔ ساجدہ بیگم نے آئرن سٹینڈ پر رکھی استری کا سوئچ آن کیا۔ لائیں پھپھو، میں پریس کر دیتی ہوں شرٹ، اشال نے بلا وجہ آفر کی، حالانکہ اسے مردانے کپڑے تو پریس کرنا بالکل نہیں آتے تھے۔ ارے نہیں میری جان، میں کر لیتی ہوں، اور ویسے بھی تمہیں کہاں یہ کپڑے پریس کرنے آتے ہیں؟ آتے تو نہیں پھپھو، مگر میں کر سکتی ہوں۔ اشال نے ان کے ہاتھ سے استری لیتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ رہنے دو ایشو، کہیں تم کپڑے پریس کرتی خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا بیٹھو۔ ساجدہ بیگم کے لہجے میں تشویش تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا پھپھو، آپ سب نے تو مجھے بس ایویں ہی سمجھ رکھا ہے۔ اشال بلا وجہ ایفیشنسی دکھاتے ہوئے شرٹ پریس کرنے لگی۔ شاید وہ ان کی شرٹ پریس کر کے اپنی اس خفت کو، اس شرمندگی کو مٹانا چاہتی تھی جو آج دوپہر سے لے کر اب تک اسے اٹھانی پڑ رہی تھی۔ لو بھائی تم پھر اسے پریس کرو، آج صبح میں نے شامی کباب بنائے تھے، میں ذرا تمہارے لیے وہ فرائی کر لوں۔ ڈونٹ وری پھپھو، میں ابھی آپ کے پاس آتی ہوں۔ ساجدہ بیگم کے اسٹور روم سے نکلنے کے بعد وہ شرٹ پریس کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی دوران اس کا سیل فون بج اٹھا۔ انایا اسے کال کر رہی تھی۔ ہیلو، اشال نے کال ریسیو کی۔ کہاں ہو ایشو؟ میں جم سے واپس بھی آ گئی ہوں اور تم نے سیلون میں اتنی دیر لگا دی، مجھے تمہارے ساتھ شاپنگ مال جانا تھا۔ اینی میں فارغ ہو کر پھپھو کی طرف آ گئی تھی۔ پھپھو کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں، تمہیں بہت یاد کر رہی ہیں۔ اوکے تم پھپھو کو میرا سلام کہنا، میں تھوڑی دیر تک تمہیں وہاں سے پک کر لوں گی، تم ڈرائیور کو واپس بھیج دو۔ اوکے۔ اشال کال سن کر پلٹی تو اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ کال سننے کے دوران اسے شرٹ کے اوپر سے استری اٹھا کر سائڈ پر رکھنا یاد نہیں رہا تھا۔ ڈاکٹر عمر کی شرٹ استری سے بری طرح جل چکی تھی۔ او گاڈ، میری نیکیاں ہمیشہ میرے گلے کیوں پڑ جاتی ہیں؟ مما بھائی کہاں ہیں آپ؟ ابھی تک میری شرٹ پریس نہیں ہوئی کیا؟ ڈاکٹر عمر ماں کو ڈھونڈتے ہوئے اسٹور میں داخل ہوئے تو اپنے سامنے اشال کو اور پھر اس کے ہاتھوں میں اپنی جلی ہوئی شرٹ دیکھ کر بھونچکا رہ گئے۔ تم؟ اور یہ شرٹ تمہارے ہاتھ میں؟ وہ غصے میں آگے بڑھے۔ اشال نے چہرہ جلی ہوئی شرٹ کے پیچھے چھپا لیا۔ مجھ سے جل گئی آپ کی شرٹ، وہ بری طرح سے ہکلائی۔ ڈاکٹر عمر نے غصے میں ہاتھ بڑھا کر شرٹ کھینچ کر اس کے چہرے سے ہٹائی تو اشال نے آنکھیں میچ لیں۔ انتہا درجے کی اسٹوپڈ ہو تم، جو کام انسان کو سرے سے ہی نہ آتا ہو تو اسے دوسروں کے سامنے کبھی شیخی دکھانے کے لیے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسے ڈاکٹر عمر کی سخت نظریں اپنے چہرے پر گڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ سوری عمر بھائی، میں تو پھپھو کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پتہ نہیں یہ کیسے جل گئی۔ مما کو پتہ بھی ہے کہ تم ایک نان سیریس قسم کی لڑکی ہو، تمہاری ہیلپ ہمیشہ دوسروں کے لیے مہنگی ہی پڑتی ہے، پھر بھی میری فیورٹ شرٹ تمہیں پریس کرنے کے لیے دے دی۔ ڈاکٹر عمر نے شرٹ آئرن سٹینڈ پر پھینکی اور اسٹور روم سے باہر نکل گئے۔ داؤد چودھری اور سمیرا بیگم بڑی اماں کے کمرے میں موجود تھے۔ پینو چائے کی ٹرالی وہیں لے آئی تھی اور انہیں چائے سرو کر رہی تھی۔ داؤد میرے بچے، اپنے ملک کو چھوڑ کر کیا ضرورت تھی ملائیشیا میں نئی فیکٹری لگانے کی؟ نور بیگم اپنی راکنگ چیئر پر براجمان تھی۔ پینو کے ہاتھ سے چائے کی پیالی پکڑتے ہوئے وہ ان سے مخاطب ہوئیں۔ اماں جی، ہمارے ملک کے آج کل جو حالات چل رہے ہیں، اس صورتحال میں یہاں مزید پیسہ انویسٹ کرنا سراسر بے وقوفی ہے۔ یہاں لوگوں کے چلتے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ سے لوگوں کی فیکٹریاں اور ملیں بند ہو رہی ہیں۔ لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کر بنگلہ دیش، ملائیشیا اور دوسرے ملکوں میں نئی فیکٹریاں لگا رہے ہیں۔
اماں جی، اسی لیے میں نے بھی زارون ٹیکسٹائل کے نام سے ملائیشیا میں نئی فیکٹری لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنے ملک میں ٹیکس دینے کے باوجود ہمارے لیے مسائل کے انبار لگ رہے ہیں۔ داؤد چودھری چائے کے سپ لیتے ہوئے بولے، ہاں بیٹا، کہتے تو تم بالکل ٹھیک ہو۔ یہاں کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، مگر یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں ہی اسے ٹھیک بھی کرنا ہے۔ نور بیگم بھی دکھی ہوئیں۔ چھوڑیں داؤد اس ٹاپک کو، خواہ بی پی ہائی ہو جائے گا، آپ کا بھی اور اماں کا بھی۔ سمیرہ بیگم چائے پیتے ہوئے مسکرائیں۔ بس بہو، یہ ملک ہماری شناخت ہے، بہت اچھا وقت گزرا ہے یہاں ہمارا۔ جس درخت کی چھاؤں تلے انسان سستانے بیٹھتا ہو، اس درخت کی شاخیں کاٹ کر اس کی چھاؤں ختم کر دی جائے تو سستانے والوں کا چھاؤں کی فکر کرنا عجیب بات نہیں۔ اور پھر اس ملک کو تو ہم نے بہت قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ بہرحال وہی وقت اچھا تھا، کم از کم زندگیوں میں سکون تو تھا۔ داؤد چودھری نے چائے کی خالی پیالی ٹرالی میں رکھی۔ نور بیگم نے ایک طویل سانس لی۔ میں نے صبح اقسم سے بات کی تھی، ماشاءاللہ آواز سے تو بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ انہیں اچانک اقسم کا خیال آیا۔ جی اماں، شکر ہے، اب تو اقسم بالکل ٹھیک ہے۔ بتا رہا تھا کہ مناب 2 دن اس کے پاس ہی رہی اور اس نے اقسم کا بہت خیال رکھا۔ سمیرہ بیگم نے انہیں تفصیل سے بتایا۔ ساجدہ آپا نے اصغر بھائی کی وفات کے بعد جس طرح سے عمر اور مناب کی تربیت کی، انہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ بنایا، وہ نہایت قابل تعریف ہے۔ مناب کو دیکھ کر ہمیشہ میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے ایک اور بیٹا دیا ہوتا تو یقیناً میں اس کے لیے مناب کا انتخاب کرتا۔ داؤد چودھری کے انداز اور لہجے میں خوشی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، بہرحال ولی بھی بہت اچھا لڑکا ہے، اللہ اسے ولی کے ساتھ خوش رکھے۔ سمیرہ بیگم نے بھی تائید کی۔ اماں، میں ایک بات سوچ رہا تھا، زارون کی شادی کے بعد اقسم اور اشال کی باقاعدہ منگنی نہ کر دی جائے؟ انہوں نے ماں سے رائے لی۔ ہاں بیٹا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ جو دونوں ہر وقت چونچیں لڑاتے رہتے ہیں، ہر وقت ایک دوسرے سے بحث و تکرار اور لڑائی جھگڑوں میں وقت برباد کرتے ہیں، کم از کم اس سے تو ہماری جان چھوٹے گی۔ نور بیگم کے انداز پہ داؤد اور سمیرہ دونوں ہی مسکرا دیے۔ اقسم کے آنے میں چند مہینے ہی تو رہ گئے ہیں، زارون کی شادی پہ آئے گا تو میں اس سے اشال کے حوالے سے بات کروں گی۔ سمیرہ بیگم نے ارادہ ظاہر کیا۔ اشال سے یاد آیا، بھائی کہاں ہیں میری دونوں بیٹیاں؟ نظر نہیں آ رہیں۔ داؤد چودھری نے فکر مندی سے پوچھا۔ دونوں کہیں باہر نکلی ہیں۔ اچھا، اسی لیے گھر میں رونق نہیں ہے، خاص طور پر ایشو گھر میں ہو تو کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا ہوتا رہتا ہے گھر میں۔ داؤد مسکرائے۔ تو اور کیا، پچھلے دنوں تو ایشو نے میرا بی پی تک غلط چیک کیا، وہ تو بھلا ہو عمر کا، وہ آیا، اس نے دوبارہ مجھے چیک کیا تو پتہ چلا کہ ایشو کا تو بی پی اپریٹس ہی خراب تھا۔ نور بیگم نے مسکراتے ہوئے بیٹے کو تفصیل بتائی تو داؤد کے ساتھ سمیرہ بھی ہنسنے لگیں۔ پھر تو ایشو کو ڈانٹ پڑی ہوگی عمر سے، داؤد چودھری صوفے سے اٹھتے ہوئے بولے۔ ہاں، عمر تو کہہ رہا تھا اس غیر سنجیدہ لڑکی کو ڈاکٹر بنا کر ہم نے اچھا نہیں کیا۔ نور بیگم کی بات پر مسکراتی ہوئی سمیرہ بیگم بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اماں، اسی لیے تو عمر کے ساتھ ایشو کو ایڈجسٹ کروایا ہے، اس کے سنجیدہ مزاج سے، رعبدار شخصیت سے ڈرتی ہے ایشو، اور عمر جیسے ذمہ دار بندے کے ساتھ کام کرے گی تو اس کے مزاج میں بھی سنجیدگی آ جائے گی۔ اللہ کرے میرے بچے ایسا ہی ہو، ورنہ یہ بیل تو مونڈھے چڑھتی دکھائی نہیں دیتی۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ اماں، اب ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں ایک ڈنر پر جانا ہے۔ داؤد چودھری نے مسکراتے ہوئے اجازت طلب کی۔ اچھا میرے بچوں، اللہ تم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ دونوں ماں سے اجازت لے کر کمرے سے نکل گئے تھے۔ پینو جب چائے کی ٹرالی کچن میں چھوڑ کر دوبارہ نور بیگم کے کمرے میں آئی تو وہ چھڑی کے سہارے چلتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ چکی تھیں۔ پینو ان کے پاس بیٹھ کر ان کی ٹانگیں دبانے لگی۔ پینو، تم ذرا وہ ڈرامہ تو لگا دو جو مجھے بہت پسند ہے، نور بیگم نے فرمائش کی۔ وڈی اماں، کمال ہے، آپ کے ساتھ 24 گھنٹے سائمہ چودھری والا ڈرامہ ویکھ کے میرا دماغ پٹھا ہو گیا، پر آپ کو ابھی اس ڈرامے کا نام بھی یاد نہیں ہویا۔ پینو نے ڈرامہ سیریل ڈولی کی آئے گی بارات کی CD لگاتے ہوئے نور بیگم سے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ مجھے ڈرامے کے نام سے کیا لینا دینا، مجھے تو بس سائمہ چودھری پسند ہے، میں تو اسی کے لیے دیکھتی ہوں یہ ڈرامہ۔ نور بیگم نے اس ڈرامے کی پوری سیریز دیکھ رکھی تھی اور ان کے پاس تمام کی CDs موجود تھیں۔ وہ ذرا سا بھی بور ہوتیں تو پینو سے یہی CD لگوا لیا کرتیں۔ ان کے ساتھ ساتھ پینو کو بھی یہ ڈرامہ ہر روز دیکھنا پڑتا تھا۔ سارا جب بجھے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو سیما بیگم اسے دیکھ کر حیران ہوئیں، اور اس سے زیادہ حیران اس کی آنکھوں میں سجا کاجل دیکھ کر ہوئیں۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم دیر سے گھر آؤ گی، اور یہ کاجل کہاں سے آنکھوں میں لگا لیا تم نے؟ سارا کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اس کے پیچھے چلی آئیں۔ ہاں، دیر سے ہی گھر آنا تھا اماں، مگر ہنا آج خود کالج آ گئی تھی۔ اب وہ کافی بہتر ہے اور اسی نے میری آنکھوں میں کاجل لگایا ہے، آج کل وہ پارلر کا کام سیکھ رہی ہے۔ سارا نے بہانہ بنایا، چادر اتاری اور پلنگ پر بیٹھ گئی۔
زویا آپ ہی نہیں آئیں؟ زویا باتھ روم میں ہے، چل تو پھر کپڑے بدل لے اور روٹی بنا لے۔ اماں آج میرے سر میں بہت درد ہے، آج زویا آپ ہی سے کہو وہ روٹی بنا دیں گی۔ سارا پلنگ پر لیٹ گئی تھی۔ ٹھیک ہے میں زویا سے کہہ دیتی ہوں، میں نے پیاز انڈے بنا دیے تھے۔ سیما بیگم باہر جانے کے لیے اٹھیں۔ اماں گلو کا کچھ پتہ چلا؟ سارا نے فکر مندی سے پوچھا۔ گلو 2 دن سے گھر نہیں آیا تھا اور اس کا فون بھی بند تھا۔ نہیں، نہ جانے کہاں دفع ہو گیا ہے یہ لڑکا۔ تیرے ابا اسی کا پتہ کرنے گئے ہیں۔ انہوں نے ایک سرد آہ بھری۔ پتہ نہیں یہ 2 دن اس نے کہاں اور کس کے پاس گزارے ہوں گے۔ زندگی میں پہلے پریشانیاں کیا کم تھیں جو یہ لڑکا اور پریشانیاں دینے پر تل گیا ہے۔ سیما بیگم بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور سارا پلنگ پر لیٹی اسجد کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ اس کے بارے میں جتنا سوچتی خود کو اتنا ہی ملامت کرتی۔ اسے اسجد کا اظہار محبت یاد آتا، شدید گرمی اور دھوپ میں اس کا انتظار کرنا یاد آتا۔ انہی سوچوں میں لیٹے لیٹے جانے کتنا وقت گزر گیا تھا کہ زویا ہاتھ میں ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ سارا اٹھو کھانا کھا لو۔ اس نے پلنگ پر ایک طرف ٹرے رکھی۔ آپ ہی مجھے بھوک نہیں، آپ کھا لیں۔ ارے کیوں، بھوک کیوں نہیں ہے تمہیں؟ ہنا نے کینٹین سے سموسے کھلا دیے تھے، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، میں تھوڑی دیر سونا چاہتی ہوں۔ سارا کے انداز میں بیزاریت تھی۔ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں سر درد کی گولی لا دیتی ہوں، تم کھا کر تھوڑی دیر سو جاؤ۔ زویا نے دراز سے سر درد کی گولی نکال کر اسے دی، پانی کا گلاس اٹھا کر اسے پکڑایا۔ وہ دوا کھا کر دوبارہ لیٹ گئی۔ زویا ٹرے اٹھا کر کچن میں آ گئی اور وہیں چوکی پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ زویا میں ذرا تیری پھپھو نگہت کی طرف جا رہی ہوں، صبح سے 2 بار پیغام بھیج چکی ہے۔ آج سمیہ کی سسرال والے شادی کی تاریخ لینے آ رہے ہیں۔ تمہارے ابا گھر آئیں تو کہنا کہ ساتھ والے رشید کا موٹر سائیکل لے کر وہیں آ جائیں، میں انہی کے ساتھ واپس آ جاؤں گی۔ سیما بیگم چادر اوڑھتے ہوئے زویا کو ہدایت دینے لگیں۔ جی اماں میں کہہ دوں گی ابا سے۔ زویا نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ میں چلتی ہوں، تم کنڈی لگا لینا۔ وہ بے فکر ہو کر باہر نکل گئیں۔ زویا نے کھانا ختم کیا، دھونے والے برتن سنک میں رکھے اور خود دروازہ بند کرنے کے لیے صحن میں آ گئی۔ ابھی وہ دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور خضر اپنی پھٹیچر سی موٹر سائیکل لیے اندر داخل ہو گیا۔ میرے استقبال کے لیے تم یوں راستے میں کھڑی نظر آؤ گی، یقین نہیں آ رہا مجھے۔ خضر نے مسکراتے ہوئے موٹر سائیکل درخت کے نیچے کھڑی کی اور زویا سے مخاطب ہوا۔ جی نہیں، میں تمہارے استقبال کے لیے نہیں بلکہ دروازہ بند کرنے کے لیے آئی تھی۔ وہ مسکرائی۔ ہر وقت میرے دل میں رہتی ہو، مگر مجال ہے جو تم نے کبھی میرا دل رکھنے کی کوشش کی ہو۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ آیا۔ زویا درخت کے نیچے چارپائی بچھا چکی تھی۔ اماں اور ابا گھر پر نہیں ہیں، اس نے اطلاع دی۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے۔ خضر نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ اماں تمہاری طرف ہی گئی ہیں۔ زویا نے سر جھکا لیا۔ مجھے پتا ہے، اسی لیے تو آیا ہوں۔ مگر کیوں؟ تمہیں دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا، اور کیوں؟ دیکھ لیا ہے، اب جاؤ، ابا آ گئے تو کیا سوچیں گے؟ زویا کو فکر ہوئی۔ تو دیکھ لیں، میں کون سا غیر ہوں، تمہارا منگیتر ہوں اور ماموں کا بھانجا ہوں۔ چائے بناؤں تمہارے لیے؟ وہ پوچھنے لگی۔ نہیں، بس تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ خضر اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھانے لگا۔ کیا کر رہے ہو خضر؟ زویا نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑانی چاہی۔ کچھ نہیں کر رہا میں، بیٹھو میرے پاس۔ خضر نے اس کی کلائی پکڑے پکڑے اسے اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھا لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ اندر سارا سو رہی ہے، وہ اٹھ گئی تو؟ زویا گھبرائی۔ تو دیکھ لے یار، تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ خضر نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، دوسرے ہاتھ سے اس نے جیب سے 2000 نکالے اور زویا کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ 2 دن بعد تمہاری سالگرہ ہے، اس بار امی کو تنخواہ دیتے ہوئے یہ 2000 میں نے سائڈ پر رکھ لیے تھے۔ میری طرف سے ان روپوں کی کوئی چیز خرید لینا۔ ارے نہیں خضر، یہ بہت زیادہ ہیں، یہ میں نہیں لے سکتی۔ زویا نے ہاتھ پیچھے کیا۔ یہ زیادہ نہیں بلکہ بہت کم ہے، آج کل 2000 کی بھلا اوقات ہی کیا ہے؟ مگر میرے لیے یہ بہت زیادہ ہیں خضر۔ زویا پلیز مجھے شرمندہ مت کرو اور یہ رکھ لو۔ مجھ پر اگر 4 جوان بہنوں کی ذمہ داریوں کا بوجھ نہ ہوتا تو یقیناً تمہارے ارمان بہت چاؤ سے اپنی حیثیت سے بڑھ کر پورے کرتا۔ وہ بے چارگی سے کہہ رہا تھا۔ سمیہ کی شادی کے بعد مزید 3 بہنوں کی ذمہ داریوں سے ابھی سبکدوش ہونا باقی ہے، نہ جانے ابھی ہمیں اور کتنے سال لگیں گے ایک ہونے میں۔ خضر نے افسردگی سے زویا کے ہاتھ تھام لیے۔ تم پریشان مت ہوا کرو خضر، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں ہم سب بھی انہی حالات سے نبرد آزما ہیں۔ گلو کی حرکتیں روز بروز ناقابل برداشت ہو رہی ہیں۔ اس گھر کو چلانا روز بروز مشکل ہو رہا ہے۔ اوپر سے خالد بھائی، وہ زارا بجو کو چوتھے بچے کی ولادت کے لیے یہاں بھیج رہے ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس گھر کے حالات کب اور کیسے بدلیں گے۔ زویا کی پریشانی دیکھ کر خضر اپنی پریشانیاں بھول گیا۔
اس ملک میں امیر روز بروز امیر ہو رہا ہے اور غریب یہاں روز بروز مزید غریب ہو رہا ہے۔ نہ جانے ہمارے طبقے کو سکھ کی سانس کب نصیب ہوگی۔ خضر حد درجہ مایوس ہوا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنے آفس میں میرے لیے کوئی جاب ڈھونڈنا۔ زویا کو یاد آیا۔ مجھے یاد ہے زویا، اور یہ کوئی بھولنے والی بات تھوڑی ہے۔ میں نے اپنے آفس میں بات کر رکھی ہے، جو ہی کوئی سیٹ خالی ہوئی میں تمہیں وہاں جاب دلوانے کی پوری کوشش کروں گا۔ زویا نے اس کی یقین دہانی پر اس بات میں سر ہلایا۔ زارون کو ملائیشیا گئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ انایا زارون کے بغیر خود کو بہلانے کے لیے خود کو مصروف رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ اسے بیڈ پر بیٹھی گود میں لیپ ٹاپ رکھے ٹیکسٹائل کے حوالے سے پرنٹ ڈیزائننگ میں مصروف تھی، جب اس کے موبائل پر میسج ٹون بجی۔ انایا نے موبائل اٹھا کر دیکھا اور مسکرا دی۔ اس نے لیپ ٹاپ پر کھلے پروگرام کو منیمائز کیا اور اسکائپ پہ آن لائن ہو کر اسے ویڈیو کال کی۔ اگلے ہی لمحے ویڈیو کال ریسیو ہو گئی اور زارون چودھری کا مسکراتا ہوا چہرہ اسے اندر تک سرشار کر گیا۔ کیسی ہو سویٹ ہارٹ؟ اس نے بڑے پیار سے انایا کو مخاطب کیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ کیسا ٹائم گزر رہا ہے؟ انایا نے پرجوش ہو کر پوچھا۔ جواب دینے سے پہلے زارون نے ایک سرد آہ بھری۔ یار تمہیں بہت مس کر رہا ہوں، کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ ویسے پاپا کو چاہیے تھا کہ وہ شادی کے بعد مجھے یہاں بھیج دے، کم از کم تم تو میرے ساتھ ہوتی، وہ اداس لہجے میں بولا۔ انشاءاللہ چند مہینوں کے بعد ہم ہمیشہ ایک ساتھ ہوں گے، انایا مسکرائی۔ ہاں بالکل، تم ہی تو میری آنکھوں کی روشنی اور میرے لبوں کی مسکراہٹ ہو، تمہارے بغیر میری لائف انکمپلیٹ ہے۔ فخر اور خوشی سے انایا کی آنکھیں اور ہونٹ مسکرانے لگے۔ اگر میں اتنی ہی اہم ہوں تو مجھے چھوڑ کر گئے ہی کیوں؟ زارون نے طویل سانس لی۔ مجبوری نہ ہوتی تو کبھی نہیں جاتا۔ یہ بتاؤ گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ ہاں سب تو ٹھیک ہیں، پر میں نہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ فکر مند ہوا۔ تمہیں بہت مس جو کرتی ہوں۔ زارون اس کی بات پر مسکرایا۔ کہتے ہیں دور جانے سے محبت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ زارون کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ میں جانتی ہوں، ہم صرف ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں اور ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس یقین اور اطمینان کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے زارون۔ ہم ایک بےتاب آرزو کی طرح ایک دوسرے کے دل میں دھڑکتے ہیں۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو تم، جو دل کے آئینے میں بسے ہوں، ہر وقت ہر لمحہ اور ہر جگہ وہی دکھائی دیتے ہیں ہمیں۔ وہ جذباتی ہوا اور انایا اس بات میں سر ہلانے لگی۔ جیسے یہاں ہر جگہ مجھے تم دکھائی دیتی ہو۔ زارون کے اظہار پر ایک کھنکتی ہوئی ہنسی اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ وہ ایسا ہی تھا، دل کھول کر انایا سے محبت کا اظہار کرنے والا، اس کی بے پناہ تعریفیں کرنے والا، اسے سراہنے والا، اور وہ بھی زارون کی حد درجہ چاہتوں، بے پناہ محبتوں پہ کھل اٹھتی تھی۔ کبھی کبھی وہ خود بھی اپنی قسمت پر رشک کیا کرتی کہ ایک کامیاب ترین، ہر لحاظ سے مکمل پرسنالٹی کا حامل شخص اسے ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ وہ اس کے دل پر راج کرنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہے۔ ان کے سوشل سرکل کی تمام لڑکیاں انایا کی قسمت پر رشک کیا کرتی تھیں۔ ان دونوں کا شمار اپنی سوسائٹی کے چند پرفیکٹ اور خوبصورت ترین کپلز میں ہوتا تھا۔ ایک مکمل زندگی نے ان کے گرد اپنی محبت کے پر پھیلا کر انہیں اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ مگر وہ دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ زندگی اگر اپنی خوبصورتی دکھاتی ہے تو بدصورتی بھی دکھاتے دیر نہیں لگاتی۔ اگر محبت اپنے پر پھیلا کر اپنی آغوش میں لیتی ہے تو محبت تپتی دھوپ میں پھینک کر امتحان لینا بھی جانتی ہے۔ آنے والا وقت ان کے لیے خوشیوں کے پیغام لانے والا تھا یا ان کو کڑے امتحان میں ڈالنے والا تھا، وہ دونوں بے خبر تھے۔ وہ دونوں انجان ایک دوسرے کی محبت میں بس گم تھے۔ ایک ایمرجنسی آ گئی تھی جس کی وجہ سے آج ڈاکٹر عمر وقت سے پہلے ہسپتال آ گئے تھے۔ بچے کو پے در پہ موشن اور الٹیاں آنے سے فٹس پڑ رہے تھے۔ بروقت طبی امداد، ڈرپ وغیرہ لگانے سے بچے کی حالت اب خطرے سے باہر تھی۔ ڈاکٹر عمر ایمرجنسی وارڈ سے باہر نکلے تو انہوں نے اشال کے نمبر پر میسج ٹائپ کیا اور اسے بتایا کہ وہ ہسپتال آ چکے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے روم کے ساتھ ملک سٹنگ روم میں بیٹھ کر اپنے لیے کافی بنانے لگے۔ آج ڈاکٹر عمر ناشتہ کیے بغیر ہی ہسپتال آ گئے تھے۔ ہسپتال میں ٹی بوائے بھی موجود تھے جو دیگر ڈاکٹرز کو چائے وغیرہ بنا دیا کرتے تھے، مگر ڈاکٹر عمر ایسے چھوٹے موٹے کام مثلاً چائے یا کافی وغیرہ خود ہی بنا لیا کرتے تھے۔ کافی کے ساتھ کوکیز لینے کے بعد وہ اپنے آفس میں اپنی مخصوص ریوالونگ چیئر پر آ کر بیٹھ گئے جہاں وہ اپنے پیشنٹ کو چیک کیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ صبح ڈیوٹی کرنے والی نرس بھی وہاں موجود تھی۔ ڈاکٹر اشال ابھی نہیں آئیں؟ انہوں نے نرس سے دریافت کیا۔ نہیں سر، وہ ابھی نہیں آئیں۔ اوکے، آپ سرمد سے پوچھیں باہر کتنے مریض ہیں، مجھے آج 2 بجے کہیں جانا ہے۔ اگر مریض ہیں تو انہیں اندر بھیجنا شروع کریں۔ ڈاکٹر عمر کی ہدایت پر نرس اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسی اثنا میں ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اشال
प्रिंटेड ब्लैक और येलो कलर के नैरो टाइट पर प्लेन येलो कलर का टॉप पहने, माथे पर ग्लासेस और हाथ में शूज़ के साथ मैच किया ब्लैक पर्स पकड़े दाखिल हुई। डॉक्टर उमर ने उसे सरता पाँव देखा और हैरान रह गए। टाइट में फंसी उसकी टांगें, घुटनों से ऊपर हाफ स्लीव्स टॉप। डॉक्टर उमर के माथे पर उभरने वाली शिकनें देखकर इशाल को खतरे की घंटियां साफ सुनाई देने लगी। अस्सलाम वालेकुम, इशाल ने जल्दी से उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। ये किस हुलिये में तुम अस्पताल आई हो? क्या मतलब? इशाल ने हैरत से अपने लिबास को देखा। वो और अनाया तो आमतौर पर ऐसा ही लिबास पहनकर शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स भी चली जाया करती थीं। घर में तो वो अक्सर स्लीवलेस पहना करती थीं और ये लिबास तो इशाल को खासा माकूल लग रहा था। तुम्हें हर बात के मतलब समझाना मेरे फ़राइज़ में शामिल नहीं है। कभी अपने फजूल ब्रेन का इस्तेमाल भी कर लिया करो। जाओ जाकर खुद को आईने में गौर से देखो। तुम्हारी गाड़ी से निकल कर यहाँ तक आने में न जाने कितने मर्दों की गंदी नज़रें तुम पर उठी होंगी। अंदाज़ा है तुम्हें घर और पब्लिक प्लेस में क्या फ़र्क होता है? तुम क्या दूध पीती बच्ची हो कि हर बात तुम्हें समझानी पड़ जाए? डॉक्टर उमर गुस्से में बोलते हुए अपनी चेयर से उठकर उसके सर पर खड़े उसे बुरी तरह से डांट रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे तुम अस्पताल के बजाय किसी फैशन शो में आई हो। आंसू टप टप उसकी आंखों से गिरने लगे। वो घर भर की लाडली थी। जो बात मुंह से निकालती उसे पूरा किया जाता था। एक डॉक्टर उमर ही थे जो धड़ल्ले से उसे 2 मिनट में झाड़ दिया करते थे। गो के डॉक्टर उमर गलत नहीं कह रहे थे, मगर उनका सख्त लहजा इशाल को अंदर तक छलनी कर गया था। अगर मेरे अस्पताल में मेरे साथ तुमने काम करना है तो आइंदा ऐसा घटिया ड्रेस पहनकर मत आना। नाउ गो बैक एंड गेट चेंज योर ड्रेस। डॉक्टर उमर ने गुस्से में अपना आखिरी जुमला अदा किया और वापस अपनी चेयर पर आ बैठे। इशाल सर झुकाए उनके कमरे से बाहर निकल गई। तमाम रास्ते वो रोती रही थी। घर आकर उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। फिर वो दोबारा अस्पताल नहीं गई। कहते हैं मोहब्बत एक परिंदे की तरह होती है। इसे सख्ती से रखोगे तो ये मर जाएगी और इसे नरमी से रखोगे तो ये उड़ जाएगी। शायद सारा के साथ भी उन दोनों बातों में से कोई एक हुई थी। असजद दोबारा उसे कहीं दिखाई नहीं दिया था। वो रोज़ लाशऊरी तौर पर कॉलेज से छुट्टी के वक्त उसका इंतज़ार करती। कई बार रुक कर पलट कर देखती और मायूस होकर चलने लगती। उसके दिल की हालत भी अजीब हो गई थी। ना उसे भूख लगती, ना वो हंसती बोलती। छोटी से छोटी बात पर आजकल वो झंझला जाती। अपने पास ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों को वो बात बात पर झाड़ देती। वो कोई काम करती तो उसके कानों में असजद की मोहब्बत भरी बातें गूंजती। वो सुबह शाम खुद को मलामत करती कि नाहक उसने असजद की मोहब्बत को ठुकरा दिया। समिया की शादी में भी उसने कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। ज़ारा बज्जो अपनी तीनों बच्चियों समेत उनके घर में आ चुकी थी। वो फिर भी खामोश रही। उस दिन भी वो बेदिली से सुबह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी जब जोया ने उससे पूछ ही लिया, सारा क्या बात है? मैं कई दिन से महसूस कर रही हूँ तुम बहुत चुपचाप रहने लगी हो। कुछ नहीं, अभी बस एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। फिर घर के हालात देखकर टेंशन से हंसने बोलने को दिल ही नहीं करता। सारा की बात पर जोया ने प्यार से उसके कंधे पर चपत लगाई। पगली, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। सारा उसकी तसल्ली पर सिर्फ अस्बात में सर हिलाकर रह गई थी। चलो शाबाश, बाहर आओ, मिलकर नाश्ता करते हैं। जोया उसे सहन में ले आई। शाकिर हुसैन सहन में रखी चेयर पर बैठे थे। उनके सामने एक छोटी सी टेबल रखी थी जिस पर चाय का एक कप और चंगेर में रखी रोटी से वो नाश्ता कर रहे थे। सीमा बेगम किचन में रोटियां बना रही थीं। ज़ारा भी उनके पास मूढ़े पर बैठी थी और चाय में रोटी डुबोकर अपनी तीनों बच्चियों के मुंह में बारी बारी निवाले डाल रही थी। अब एक एक रोटी जोया और सारा की है। सीमा बेगम ने तवे से रोटी उतारकर अलग चंगेरी में रखी। नानी, भूख लगी है, हमें और रोटी दो ना। ज़ारा की सबसे छोटी 3 साला बेटी ने नानी से कहा। गज़ब खुदा का, तुम तीनों एक एक रोटी खा चुकी हो, अभी भूख नहीं मिटी क्या? याजूज माजूज की औलाद कहीं की, अपने बाप पर गई हैं तेरी बेटियां। सीमा बेगम ने गुस्से में अपने पास बैठी ज़ारा को घूरा। अम्मा, यही तो उम्र है इन बेचारियों के खाने पीने की। अगर थोड़ी सी और रोटी मांग ली बच्ची ने तो कौन सा क़यामत आ गई है। ज़ारा शर्मिंदा हुई। तेरी आमद हमारे लिए क़यामत बनकर ही आती है। तुझ पर जो 2 महीने हम खर्चा करते हैं वो कर्ज की सूरत में 1 साल में उतरता है हमारे सर से। तो इनके बाप से क्यों नहीं कहती कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठाए? हमने इन्हें पालने का ठेका नहीं ले रखा। यहाँ तेरे बाप की फैक्ट्रियाँ नहीं चल रहीं और भाई तेरा ये घर छोड़कर कहीं दफ़ा हो गया है। हम ना जाने किस तरह गुजारा कर रहे हैं। कभी तो हमारे हाल पर रहम कर लिया कर। खालिद जब कहता है तो बच्चे लेकर दौड़ी चली आती है। समझाती क्यों नहीं उसे? सीमा बेगम का पारा हाई हो चुका था, लिहाजा वो बेटी को नॉन स्टॉप खरी खरी सुना रही थी। ज़ारा ये बातें सुनकर रोने लगी और अपनी तीनों बच्चियों को थप्पड़ मारती हुई कमरे में ले गई।
زویا اور سارا کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ اس گھر میں ہمیشہ لڑائی غربت کی وجہ سے ہی ہوا کرتی تھی۔ خدا کے لیے بس کر دو سیما بیگم، اس میں بھلا میری زارا کا کیا قصور؟ وہ ہمارے پاس نہیں آئے گی تو اور کہاں جائے گی؟ یہ گھر اس کا میکہ ہے، ہم نہ رہے تو کس کے پاس آئے گی وہ یہاں؟ شاکر حسین کو ازحد افسوس ہوا۔ ہاں میں ہی بری ہوں، سارے قصور میرے ہی ہیں جو ایک معمولی کلرک کے ساتھ ساری زندگی نبھا کرتی رہی اور اپنی جان پر عذاب جھیلتی رہی۔ اتنی ہی پرواہ ہے ان بیٹیوں کی تو ان کے لیے کوئی ڈاکہ ڈال لیا ہوتا، کہیں فراڈ کر لیا ہوتا۔ دنیا دفتروں میں اتنی ہیر پھیر کرتی ہے، رشوت لیتی ہے، مگر آپ پر تو ساری زندگی ایمانداری کا بھوت سوار رہا۔ نہ خود ڈھنگ سے جی سکے نہ ہمیں ڈھنگ سے جینے دیا۔ سیما بیگم غصے سے اٹھیں، ہاتھ میں پکڑا چمٹا چنگیری میں پٹک کر کچن سے باہر نکل گئیں۔ سیما بیگم تم تو خواہشات کی غلام عورت ہو، جس نے زندگی کی کالی راتوں میں کبھی سویرا نہیں ہونے دیا۔ خواہشات کے بھنور میں پھنسی ہوئی وہ عورت ہو تم جس سے اپنا مقصد حیات ہی بھول گیا، کیونکہ تم نے ہمیشہ اپنی زندگی کو ضرورت کے بجائے خواہشات کی نظر کیا۔ ارے پاگل عورت، ضرورت فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے اور خواہشات بادشاہوں کی بھی باقی رہ جاتی ہیں۔ نہ تم نے خود قناعت پسندی کی عادت اپنائی اور نہ تم نے اپنے بیٹے کو اس کا درس دیا۔ تم کیا جانو عزت کمانا دولت کمانے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ بے شک میں نے حرام کی کمائی سے دولت کے انبار نہیں لگائے، مگر میرا دل مطمئن ہے۔ میرے دل میں سکون ہے کہ میں نے جو کمایا اپنی محنت سے حق حلال کمایا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی سے فراڈ نہیں کیا، جوا نہیں کھیلا۔ جن چیزوں کو میرے اللہ نے حرام قرار دیا میں نے ان چیزوں سے پرہیز کیا۔ بس کریں شاکر صاحب، ساری زندگی یہ کتابی باتیں کر کر کے آپ وقت گزارتے رہے ہیں، اب ہم سے یہ عذاب نہیں سہا جاتا۔ نہ خیالی اور کتابی باتوں سے گزارا ہوتا ہے۔ وہ سنک پر سے ہاتھ دھو کر صحن میں بچھی چارپائی پر آ بیٹھیں۔ تمہاری ہر وقت کی ناشکری کی عادت، ہر وقت لعنت ملامت کرنے پر ہمارے گھر میں رزق سے اللہ نے اسی لیے برکت اٹھا لی ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو اور شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تم اسی وجہ سے ہر وقت بے سکون رہتی ہو۔ شاکر صاحب کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے بے سکون ہی رہنے دیں، شکر ہے آپ تو سکون میں ہیں۔ 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی کھائی اور باہر نکل گئے۔ ایک میں جو ہوں یہاں سڑنے اور کڑھنے کے لیے۔ سیما بیگم نے منہ پھلائے اور چارپائی پر لیٹ گئیں۔ شاکر حسین خاصے دل گرفتہ ہو کر گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ اماں خدا کے لیے آئندہ ایسی باتیں مت کرنا، اگر زارا بچوں اپنے بچوں کے ساتھ ہماری طرف آ گئی ہیں تو اللہ ان کے نصیب کا رزق بھی دے گا ہمیں۔ آپ میرے حصے کی روٹی بچیوں کو دے دیں، مجھے ناشتہ نہیں کرنا، مگر آئندہ ان بیچاریوں کو یوں تانے تشنے مت دیجیے گا۔ سارا نے ازحد دکھ سے کہا اور چادر اوڑھ کر کالج کے لیے بھوکی ہی نکل گئی۔ زویا کا دل بھی خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ چپکے سے کمرے میں آ گئی تھی اور اپنی دراز سے خضر کے دیے 2000 روپے نکال لائی۔ اماں یہ 2000 رکھ لیں، اس کا تھوڑا بہت جو بھی راشن آئے وہ لے آئیں۔ میں نے اسکول کے سالانہ فنکشن پہ ایک سوٹ بنوانے کے لیے جمع کر رکھے تھے، مگر اب آپ اسے رکھ لیں۔ زویا نے پیسے سیما بیگم کو دیتے ہوئے دل میں یہ اعتراف ضرور کیا کہ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، مگر زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ کمرے میں بیٹھی زارا اب اپنی تینوں بچیوں کو خود سے لپٹائے رو رہی تھی۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ وہ ایک درمیانے درجے کا کوئی رہائشی علاقہ تھا۔ 2 نوجوان لڑکے پچھلے 1 گھنٹے سے اس علاقے کے بینک کے سامنے بنے پلازے کی سیڑھیوں پر خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ان کے قریب ہی ان کی موٹر سائیکل بھی کھڑی تھی۔ اسی اثنا میں ایک شخص موٹر سائیکل پر سوار بینک کے سامنے رکا اور بینک سے ملحق ATM کے کیبن کی طرف گیا۔ سامنے بیٹھے دونوں لڑکوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ اس کے بعد ایک لڑکے نے اٹھ کر اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی۔ اتنے میں دوسرا لڑکا بھی ہاتھ میں پکڑا موبائل اپنی جیب میں ڈال کر اس لڑکے کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا۔ اس دوران ATM کے کیبن کا دروازہ کھلا تھا اور وہ شخص اجلت میں موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے ان کے قریب سے گزرا۔ یہ دونوں لڑکے جو پہلے سے تیار کھڑے تھے اس شخص کے پیچھے تیزی سے موٹر سائیکل بھگانے لگے۔ اوئے سالے تیز چلا، کہیں شکار ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے لڑکے نے موٹر سائیکل چلانے والے لڑکے کو تنبیہ کی تو چلانے والے نے سپیڈ بڑھا دی۔ آگے جا کے وہ شخص یو ٹرن لینے والا تھا کہ اس کے تعاقب میں یہ دونوں لڑکے موٹر سائیکل پر سوار اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ آس پاس کوئی نہیں تھا جبھی پیچھے بیٹھا لڑکا برق رفتاری سے موٹر سائیکل سے اترا اور اس شخص پر پستول تان کر دہاڑا، جیب میں جتنا کیش ہے جلدی نکال ورنہ اس پستول میں جتنی گولیاں ہیں تیرے بھیجے میں اتار دوں گا۔ وہ شخص حیران پریشان مارے خوف کے کانپنے لگا۔ جلدی نکال جلدی۔ پستول تانے شخص نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ مقابل شخص کپ کپاتے ہاتھوں سے جیب میں سے کیش نکالنے لگا۔ جلدی سے نکال الو کے۔ پستول تانے شخص نے اس کے ہاتھ سے پیسے جھپٹ کر اپنی جیب میں ڈالے۔
اب جیب سے فون بھی نکال، جلدی کر۔ اس ڈرے ہوئے شخص نے موبائل بھی نکال لیا۔ اب اتر اس موٹر سائیکل سے، پستول تانے شخص نے ایک اور مطالبہ کیا۔ کیوں بھائی، یہ تو مت چھینو۔ ابے اترتا ہے یا اتاروں تیرے بھیجے میں گولیاں؟ پستول تانے شخص نے اسے گریبان سے پکڑ کر موٹر سائیکل سے نیچے اتارا اور خود موٹر سائیکل پر بیٹھ کر وہ دونوں نوجوان آگے پیچھے موٹر سائیکلیں بھگاتے ہوئے اس شخص کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔